पाकिस्तान की नामवर अदाकारा रूही बानो की अज़ियतनाक जिंदगी और दर्दनाक मौत, फरियाल महमूद का इंकशाफ। वो अपना काम करने आई थी और वो आप काम करके चली गई। पाकिस्तान शोबिस से ताल्लुक रखने वाली बासलाहियत अदाकारा फरियाल महमूद ने एक शो में शिरकत की जिसमें उन्होंने अपनी खाला और पाकिस्तान फिल्म और टीवी की माजी की मशहूर अदाकारा रूही बानो के बारे में दर्दनाक बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि रूही बानो एक तवील अरसे से स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज थी। उन्होंने नफ्सियात में भी मास्टर की डिग्री हासिल की थी, लेकिन जब वो अपनी शूटिंग के लिए जाती थीं तो 2 मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहनती थीं जो आपस में मैच नहीं करते थे। मुझे भी ये लगता था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आता था तो कोई नहीं कह सकता था कि वो बीमार हैं, क्योंकि वो काफी प्रोफेशनल थीं। उनकी ज़हनी बीमारी में रफ्ता रफ्ता इजाफा हुआ। उनके साथ कई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। जायदाद के मसाइल की वजह से उनके बेटे की मौत हो गई। फरियाल ने रूही बानो के बारे में मजीद बताया कि वो कभी भी अस्पताल नहीं रही। वो अस्पताल से भाग जाती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका घर छीन लिया जाएगा। उनके बेटे अली ने उनकी देखभाल की, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो वो अकेली थी। वो अपनी बहन के साथ तुर्की गई थी जहां उनका इंतकाल हो गया। फरियाल महमूद को रूही बानो की मौत के बारे में सुनकर राहत क्यों महसूस हुई, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने उनकी मौत के बारे में सुना तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उन्हें एक बेहतर जगह मिल गई, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो तकलीफ में थी। उन्होंने मजीद कहा कि आप देखते हैं कि ये जिंदगी कितनी मुश्किल है। आप यहाँ काम करते हैं, नाम कमाते हैं और फिर आप तकलीफ उठाते हैं। ये मेरी जिंदगी का एक अफसोसनाक हिस्सा था जब लोग मुझे फोन करके कहते थे कि वो तुर्की की गलियों में घूम रही हैं। अब वो यकीनी तौर पर सुकून में हैं। I'm sure she's in a much better place और वो अब खुश हैं, क्योंकि बहुत रुलाना और मुझे लोग फोन करके बोलते हैं वो यहाँ दिखी, वो वहाँ दिखी। कितना बुरा लगता है आपको। आप कहते हैं यार वो इतनी बड़ी स्टार, यार क्या हो रहा है, मेरी खाला है वो, क्या हो रहा है। So yeah, it was very painful, but when she died we were all very glad कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह she's in a better place now. फहद मुस्तफा का बिरयानी बिजनेस का राज, वालिद ने की दिलचस्प हकीकत से पर्दाकुशाई। फहद मुस्तफा के वालिद ने बिरयानी के बिजनेस प्लान की वजाहत कर दी। वो खुद भी सिंधी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। गेम शो से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले फहद मुस्तफा के इन दिनों कभी मैं कभी तुम के हिट किरदार मुस्तफा के शहर भर में चर्चे हैं। फहद मुस्तफा मारूफ अदाकार सलाहुद्दीन टूनियो के बेटे हैं, जो माजी में सिंधी इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। आज उनका बेटा एक कौमी स्टार बन गया और फिल्मों, ड्रामों और गेम शोज पर हुक्मरानी कर रहा है। हाल ही में फहद मुस्तफा ने इंकशाफ किया था कि अगर अदाकारी में कामयाब ना होते तो उनके वालिद उन्हें बिरयानी का कारोबार शुरू करने पर मजबूर करने का इरादा रखते थे। उन्होंने ये बात द नॉक नॉक शो में शेयर की थी। कभी मैं कभी तुम के प्रीमियर के मौके पर एक सहाफी ने फहद के वालिद से उसके पीछे की हकीकत के बारे में पूछा। सलाहुद्दीन टूनियो ने कहा कि वो फहद को ठेले पर बिठाने नहीं जा रहे थे, वो उन्हें बिरयानी फ्रैंचाइज दिलवाने जा रहे थे। इनका खूबसूरत जवाब एक बार फिर दिल जीत रहा है। सलाहुद्दीन साहब को अपने बेटे की कामयाबी और अवाम से मिलने वाली मोहब्बत पर बहुत फख्र है। यार वो दुकान नहीं थी, देखे बिरयानी की फ्रेंचाइज थी। ये वो नहीं था ठेले पे बिरयानी लगा के उसको मैं दे दूं। अदाकारी की दुनिया में कदम कैसे रखा? नईमा बट ने डॉक्टर बनने का ख्वाब क्यों छोड़ा? सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना। नईमा बट एक मशहूर और बासलाहियत उभरती हुई पाकिस्तान मेन स्ट्रीम अदाकारा हैं। उन्होंने हाल ही में एक हिट ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के मनफी किरदार में अपनी शानदार अदाकारी से शोहरत हासिल की। उनके दीगर काबिले जिक्र ड्रामों में दासी, अहद वफा, ख्वाब बुनती हूँ, फ्रॉड और जिंदो शामिल हैं।
آج کل نعیمہ متعدد الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا شوز میں نظر آ رہی ہیں جہاں وہ اپنے بارے میں کھل کر بات کرتی ہیں۔ نعیمہ بٹ کا ایک وائرل ویڈیو کلپ ان دنوں سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ ویڈیو کلپ میں نعیمہ بٹ ڈاکٹر بننے کے منصوبے کو چھوڑنے کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھی۔ اس کے علاوہ میں نے پری میڈیکل مضامین کے ساتھ FSc کیا لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکی، بلکہ میں نے ماس کمیونیکیشن کا انتخاب کیا۔ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ جب میرا MD-CAT ٹیسٹ ہوا تو میں صبح جاگ نہ سکی۔ دراصل میں خود ہی جاگنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا میں نے ڈاکٹر بننے کے بارے میں اپنا ارادہ بدل لیا۔ I think کچھ اکٹھا ہو رہا تھا، کبھی بھی کوئی فیصلہ ایک دن میں نہیں ہوتا، it's always a build up۔ لگتا ہے آپ کو کہ اچانک ہے، مگر آپ کا سب کانشیس مائنڈ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے بچپن سے ہی کہیں نہ کہیں، اکٹھا ہوتے ہوتے ایک دم اٹ کمز آؤٹ، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈیسیجن لیا، بٹ آئی تھنک وہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے آپ کے اندر۔ فہد مصطفیٰ کا کبھی میں کبھی تم کے بعد مداحوں کو جذباتی پیغام، کیا آپ انہیں یاد کر رہے ہیں؟ فہد مصطفیٰ نے مداحوں کو جذباتی کر دیا۔ آج کبھی میں کبھی تم کے گرینڈ فنالے کے بعد پہلا پیر ہے۔ فہد مصطفیٰ اس وقت ملک کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ کبھی میں کبھی تم کے ذریعے ٹیلی ویژن پر اپنی مضبوط واپسی کے ساتھ فہد مداحوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ اداکار ہر پیر اور منگل کو کبھی میں کبھی تم کی صورت میں ٹیلی ویژن اسکرینوں کے ذریعے تقریباً ہر گھر میں آتے تھے اور ہر قسط مکمل ہونے کے بعد ناظرین پورا ہفتہ ان کا انتظار کرتے تھے۔ آج کبھی میں کبھی تم کی گرینڈ فنالے کے بعد پہلا پیر ہے اور فہد اسے معمول پر واپس لا رہے ہیں اور اپنے مداحوں کو تیار کر رہے ہیں۔ فہد مصطفیٰ نے مصطفیٰ اور شرجینا کے مشہور باورچی خانے سے ایک تصویر شیئر کی اور اپنے مداحوں کو یاد دلایا کہ وہ اس پیر کو ان سے ملنے نہیں آئیں گے۔ مداحوں نے اسٹار کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ یقینی طور پر انہیں یاد کر رہے ہیں اور ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ ہیرا سومرو کا شوہر کی دوسری شادی پر حیران کن رد عمل۔ ہیرا سومرو کو شوہر کی دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ عورت کو کسی بھی طرح سے مرد پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں، کوئی 4 شادیاں آپ کو جائز ہیں، آپ کریں 4 شادیاں، اچھے سے رکھیں سب کو، اور پیسہ بھی آپ کے پاس تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اگر آپ کو کریشر چارج ہو تو آپ 4 شادیاں کر لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہیرا سومرو اپنے پیشے سے محبت کرنے والی باصلاحیت اداکارہ ہیں۔ وہ آرٹ کی دلدادہ ہیں اور انہیں فنون لطیفہ اور تخلیقی صلاحیتوں کا شدید شوق ہے۔ وہ اب تک بہت سے ہٹ ڈراموں کا حصہ رہی ہیں۔ ڈرامہ تیرے بن میں ان کے کردار کو کافی پسند کیا گیا تھا۔ ہیرا سومرو حقیقی زندگی میں شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں توازن قائم رکھا ہے۔ اتنا اپنی زندگی میں پھنسنا کہ آپ ایک بندے کو ایک کہہ دیں کہ یار تم حرام کام کرو اور پوری زندگی وہ حرام میں پھنسا رہے، یہ کیسی محبت ہے؟ ہیرا سومرو ایک پوڈ کاسٹ میں مہمان تھی جہاں انہوں نے مردوں کی دوسری شادی کے حق کے بارے میں بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی ضروریات جذباتی اور مالی طور پر پوری کر رہا ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی عورت کو کسی بھی طرح سے مرد پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ 4 بار شادی کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایک آدمی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تمیز سے 4 چیزیں کر رہا ہے اور وہ تمیز کا آدمی ہے، عمل کا دار و مدار نیت پہ، اگر آپ کی نیت سے آپ 4 کر لیں شادیاں، کوئی نہیں مسئلہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کا شوہر دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اگر وہ ان کی اور بچوں کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور پورا کرتا ہے تو وہ اس فیصلے پر کوئی اعتراض یا تکلیف محسوس نہیں کریں گی، کیونکہ ان کا شوہر ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ویلیڈیشن مرد سے نہ لے،
یا اپنی کسی اور سے نہ لیں, ویلیڈیشن اس کے اندر ہے, اس کو اللہ ایک کتاب ہے, اس میں آپ تولیں خود کو اللہ ریلیجن کے حساب سے. اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ اچھے انسان ہیں. اگر سرحدیں نہ ہوتی تو پاکستانی اداکار بھارت میں ٹاپ پر ہوتے. بشریٰ انصاری کا دلچسپ دعویٰ. اگر انڈیا اور پاکستان سرحد نہ ہوتی تو ہمارے اداکار کہاں ہوتے؟ بشریٰ انصاری نے اپنے وائرل ویڈیو میں کھل کر بتا دیا. جھولا ڈالو ری سکھی ساون آیو, جھولا ڈالو ری سکھی ساون آیو, رم جھم نیہا برسے, رم جھم نیہا برسے, من میرا جھوم جھوم گائے. پاکستان شوبز کی لیجنڈری اداکارہ بشریٰ انصاری نے کہا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان سرحد نہ ہوتی تو ہمارے اداکار وہاں سب سے اوپر ہوتے. بشریٰ انصاری نے حالیہ بلاک بسٹر ڈرامہ کبھی میں کبھی تم کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے ڈرامہ کی کامیابی اور اداکاری پر کھل کر بات کی. ویڈیو میں اداکارہ بشریٰ انصاری کہتی ہیں کہ ہمارے ڈرامے کو بھارت میں بہت شوق سے دیکھا اور پسند کیا گیا, اور اگر پاک بھارت سرحد نہ ہوتی تو ہمارے نوجوان اور نئے اداکار وہاں ٹاپ پر ہوتے. باؤنڈریز نہ ہوتی نا انڈیا پاکستان کی, یہ جھگڑے نہ ہوتے اگر, تو ہمارے تو بچے اس وقت وہاں ٹاپ پہ ہوتے ہیں نا. ڈرامہ کبھی میں کبھی تم کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈرامے میں شامل تمام اداکاروں نے انتہائی دلجمعی سے ڈرامے میں کام کیا ہے. انہوں نے خاص طور پر فہد مصطفیٰ کی پرفارمنس کو سراہتے ہوئے کہا کہ فہد مصطفیٰ کی سالوں بعد ڈرامے میں واپسی نے سب کو اڑا دیا ہے. بشریٰ انصاری نے یہ بھی کہا کہ ناظرین کو اگر کانٹینٹ اچھا دیا جائے تو وہ اسے ضرور پسند کرتے ہیں, اور انہیں کپڑوں کی تراش خراش سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بولڈ ہے یا سادہ. یاد رہے کہ بشریٰ انصاری کبھی میں کبھی تم کا حصہ رہی ہیں, اور انہوں نے اس ڈرامے میں فہد مصطفیٰ کی والدہ کا کردار ادا کیا تھا. بات یہ کہ کنٹینٹ جو ہے نا وہ اہم ہے. اس میں کوئی مطلب سادے کپڑے پہنے یا کوئی بولڈ کپڑے پہنے, اس سے فرق نہیں پڑتا. لوگوں کو مزہ تب آتا ہے جب اس میں کانٹینٹ ہوتا ہے. سو یہ کانٹینٹ کا ہی مزہ تھا, اور پھر سب ایکٹرز نے بہت اس کو انوالو ہو کے کیا. خاص طور پہ میرا پیارا بچہ فہد مصطفیٰ, اتنے سالوں بعد وہ آیا اور اس نے آ کے اڑا دیا سب کو. عاطف اسلم کا سعودی عرب میں کانسرٹ پر بڑا رد عمل. وائرل افواہوں کا سچ کیا ہے؟ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کی مقبولیت اور سریلی آواز نے انہیں بین الاقوامی سطح پر ایک بڑا نام بنا دیا ہے. حال ہی میں سعودی عرب میں ان کے کانسرٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بیان وائرل ہوا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ عاطف اسلم نے مقدس مقامات کے قریب گانا قبول نہیں کیا. لیکن عاطف نے اس وائرل افواہ کی تردید کرتے ہوئے خود وضاحت دی. ان کا کہنا تھا کہ میرے نام سے ایسی باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو میں نے کبھی کہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں انہوں نے ریاض میں بھی پرفارم کیا ہے اور یہ ہمارے موقف کا بہترین ثبوت ہے. عاطف نے میڈیا اور فنکار برادری سے اپیل کی کہ کسی بھی بیان کی سچائی کو پہلے جانچیں. یاد رہے کہ جیسے BTS گروپ کے پاپ سعودی عرب عالمی فنکاروں کے لیے کانسرٹس کا مرکز بن چکا ہے اور بڑے بین الاقوامی سٹارز بھی یہاں پرفارم کر چکے ہیں.